बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि मौलाया सल्लि व सल्लिम मन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह तबारक व तआला के बेपाया लुत्फ़ व एहसान और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह ख़ास और कामिल की निगाहों की वजह से आज हम दुरूस मसनवी के तीसरे दर्स में मौजूद हैं, पाँचवें दर्स में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस दर्स के ज़रिए हकीकत की मार्फत नसीब फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है, हमारा मौजू हिकायत नए हिकायत बांसुरी आई तो उस बांसुरी की सदा ने क्या कुछ कहा, वो मौलाना रूम ने अपने इन अशार में बयान किया। तो कल उसका मफ़हूम कल में ये था कि इंसान और उसकी हकीकत दरअसल इंसान के अंदर मौजूद है। अगर वो चाहे तो अपनी उस हकीकत को पहचान सकता है। और क्योंकि सूफ़ी भी वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए नूर से अपनी खुदी की मारिफत से यहाँ पे इश्क का तज़किरा किया। हम आगे चल के थोड़ा सा इश्क के ऊपर बात करेंगे। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये सदा लगाई और उसकी जो बांसुरी ने एक सदा लगाई थी, उस सदा को अपने अगले शेर में बयान किया और फरमाया कि आतशस्ती बांग नाए व नीस्त बा हर के आतश नदारो नीस्त बाद। मौलाना रूम फरमा रहे हैं कि अक़ल के अंदो, ए अक़ल रखने वालों, मगर अल्फाज में खो जाने वालों, तुमने अभी तक इसकी हकीकत को नहीं जाना, तुमने इस सदा की हकीकत को नहीं जाना। ये सुनो, ये कह क्या रही है, नए ये सदा लगा रही है, ये रूह सदा लगा रही है। एक आरिफ के लोगों, जिस दिल के अंदर ये इश्क की आग मौजूद नहीं है, उसका होना और न होना बराबर है। जो इश्क की मार्फत जिसको ना मिल सकी, जो इश्क को ना पहचान सका, जिसके दिल में इश्क ने जलवा नहीं समाया, जिसके दिल में इश्क समाया नहीं, तो लोगों वो दिल, उसका होना और ना होना बराबर है। और फिर फरमाते हैं कि होना उसी का माना रखता है, होना उसी का माना रखता है जिसके दिल में इश्क की आग लगी हुई हो। अगर वो इश्क की आग नहीं है तो उस इंसान के आने का क्या फ़ायदा। इंसान जब आया तो इंसान तख्लीक भी इश्क की वजह से हुई। इंसान को बनाया भी मोहब्बत इश्क की वजह से गया। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, फ़अहबब्तु, मुझे मोहब्बत हुई, मुझे चाहत हुई। अब वो चाहत थी कि कोई मुझे पहचानने वाला हो। अब उस चाहत के ज़रिए मैंने तख्लीक मोहम्मद मुस्तफ़ा कर दी और उस तख्लीक की वजह से मैंने सारी कायनात को बना दिया।
تاکہ کوئی میری طرف آئے، مجھے پہچاننے والا ہو، میرے اوپر ایمان لانے والا ہو، مجھ سے محبت کرنے والا ہو، مجھ سے عشق کرنے والا ہو، اور جو جب میرا نام سنے تو اس کا دل لرز جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جائیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ تو سنو، یہ نئے پکار رہی ہے کہ تم بھی اپنے دل میں اس عشق کو سماؤ، کیونکہ عشق کے بغیر انسان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، اور وہ عشق یہی وجہ ہے ہماری اس تخلیق کی بھی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ آتش عشق است کان جوشش عشق است، یہ جو عشق ہے نا، جب یہ تمہارے دل میں لگ جائے گا تو شکستہ کر دے گا، پھر یہ عشق تمہیں کیا نصیب کرے گا؟ یہ جو عشق تمہاری روح کے اندر لگی ہوئی ہے، یہ جو عشق کی آگ تمہارے اندر لگی ہے، یہ جو محبت کی آگ تمہارے اندر لگی ہے، یہ یاد رکھو، یہ آگ چنگاری تو موجود ہے، لیکن یہ آگ بغیر کامل کے بھانبڑ نہیں بن سکتی۔ جب تک نگاہ کامل نہیں ہوگی، جب تک نگاہ یار نہیں ہوگی، تو تمہاری یہ آگ وہ بھانبڑ نہیں بنے گی، وہ چنگاری تو موجود ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کوئلہ ہر ایک کے پاس موجود ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس کوئلہ موجود ہوتا ہے، اور کوئی تو اسے کوئلہ ہی رہنے دیتا ہے اور سیاہ ہی رہنے دیتا ہے، کوئی اسے ہوا لگاتا ہے، کوئی اس کے اوپر نگاہ ڈلواتا ہے، اور جس کوئلے کے اوپر نگاہ کامل پڑ جاتی ہے، جس کوئلے کو ہوا لگ جاتی ہے، کوئلہ چنگاری سے پھر وہ بھانبڑ بن جاتا ہے، وہ آگ بن جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی آگ بنتا ہے کہ پھر وہ سب کچھ جلا کے رکھتا ہے، سوا المحبوب، صرف ایک محبوب کی ذات ہوتی ہے۔ اور وہ پھر جس کے دل میں یہ لگ جاتی ہے تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب محبوب کا نام سنائی دیتا ہے وہ اپنا سب کچھ اپنے محبوب پہ وار دیتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا لطف آموز واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، ہزاروں بکریاں تھیں، بکریاں، بھیڑیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چرا رہے تھے، اوپر سے جبرائیل کہا، مولا تو نے اس بندے کو خلیل بنایا ہے، اس بندے کو تو نے اس کے اوپر بڑے بڑے امتحان نازل کیے ہیں، لیکن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جتنے مولا تو نے اس کے اوپر امتحان نازل کیے ہیں، جتنے امتحانات میں تو نے اسے مبتلا کیا ہے، مولا وہ سارے امتحان آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجہ صرف ایک ہی ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا خلیل مجھ سے عشق کرتا ہے، تو یہ وجہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا، مولا میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیسا عشق ہے یہ، کیسی محبت ہے یہ، کہ جب تو نے بیٹے کو ذبح کرنے کا کہا تو بیٹے کے اوپر چھری چلا دی، بیوی کو صحرا میں چھوڑنے کا کہا تو یہ وہاں پہ چھوڑ آیا، جب یہ تیری رضا کے لیے آگ میں اسے ڈالا گیا تو یہ اس وقت بھی تیری رضا میں راضی تھا، یہ کیسا عشق ہے؟ کہا اے جبرائیل جا تو بھی ذرا آزما لے۔ حضرت جبرائیل امین انسانی لباس میں آتے ہیں، بکریاں چرا سے گزرتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے ایک صدا لگا، محبوب
کا نام جب محب کے کانوں میں پڑتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے، وہ چاہتا جو مجھے میرے محبوب کا نام سناتا رہے، کوئی ایسا ہو جو مجھے میرے محبوب کی باتیں سناتا رہے، کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ میں اپنے محبوب کے تذکرے جھیڑوں۔ جب وہ سنا وہ شخص، اس نے کہا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت بدل گئی، کیف و سرور کا یہ عالم ہو گیا۔ ذرا ٹھہر جا، ذرا سن تو صحیح۔ اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ جو تو نے پہلے نام لیا تھا میرے محبوب کا، ذرا ایک دفعہ پھر تو لے، ذرا پھر وہ نام لے تاکہ میرے دل کو وہ سکون حاصل ہو، میرے دل کو وہ راحت حاصل ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے پہلے جو نام لیا تھا وہ تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب تیرے کہنے پہ لوں گا تو مجھے کیا دے گا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو بس میرے اس محبوب کا نام لے، میری آدھی بکریوں کا ریوڑ لے جا۔ جب اس نے پھر اس شخص نے صدا لگائی اللہ، وہ بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دیا، کہا پھر مجھے سنا، پھر میرے محبوب کا تذکرہ چھیڑ، پھر میرے محبوب کا نام لے۔ تو جبرائیل امین جو کہ انسانی شکل میں تھے کہا اور کیا دے گا؟ کہا آدھی بکریوں کا جو ریوڑ بچ گیا ہے وہ بھی لے جا۔ پھر اس نے صدا لگائی اللہ۔ ہائے 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 ہائے، محبوب کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو محب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، محب کا دل لرز جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے صرف محبوب ہی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے صرف تذکرہ محبوب ہی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے صرف اس کا ہی ذکر ہو۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، یہ کس وقت اطمینان دیتا ہے یہ ذکر؟ جب آپ کے دل میں وہ اس ذات کا عشق سما جائے، جب اس ذات کا عشق آپ کے اندر سما جائے اور اس بانسری کی طرح ہو جائے جس کے اندر سے وہ کی تھی، آپ اپنی روح کو، اپنے اندر کو اللہ کی صدا لگا کر، اللہ کی صدا لگا کر، لا الہ الا اللہ کی صدا لگا کر اپنے اندر کو جب پاک کر لو گے، پھر آپ کے دل سے وہ جو صدا نکلے گی وہ آپ کو بھی اطمینان دے گی اور دوسروں کو بھی مطمئن کر دے گی۔ تو جب انہوں نے پھر کہا اللہ، وہ صدا آئی، تڑپ کے رہ گئے، وجد میں آ گئے، کیفیت بدل گئی، کہا مجھے پھر میرے محبوب کا تذکرہ سنا، میرے محبوب کا نام پھر سنا۔ تو حضرت جبرائیل امین کہنے لگے اب تم مجھے کیا دو گے؟ بکریاں تو ساری مجھے دے بیٹھے ہو۔ کہا بس تو مجھے میرے محبوب کا نام سنا اور مجھے بھی اپنا غلام بنا لے، میں پوری زندگی تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا اور تو ساری زندگی میرے محبوب کا نام میرے سامنے لیتے رہنا، میرے محبوب کا تذکرہ میرے سامنے کرتے رہنا، میں تمہارا غلام بن کے پوری زندگی تمہاری غلامی میں گزار دوں گا۔ یہ عشق ہوتا ہے، یہ عشق ہے جو عشق دل میں جب سما جائے، اور یہ عشق جب دل میں سما جاتا ہے تو پھر محبوب کے نام پہ بھی وہ وجد آتا ہے کہ مجنوں طواف کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کی تلبیہ پڑھ رہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اچانک کسی ایک شخص نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، کہا لیلا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آواز لگائی لیکن اس کے کان میں لیلا کی صدا جب آئی تو اپنے محبوب کی یاد آئی، تڑپا، وہیں پہ تڑپتے تڑپتے گر کے بے ہوش ہو گیا۔ یہ محبوب، یہ عشق ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں اور محبوب حقیقی کی ذات جب آپ نصیب ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کا تذکرہ سننا بھی آپ کے دل کو لرزا کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر آگے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس سے اگلے شعر میں فرمایا کہ آتش عشق است، کہ عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں اس بانسری سے مراد میں نے آپ کو بتایا
سے مراد عارف بھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے. اور یہ عارف کی تشریح شاید میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، لیکن جب میں نے اس کا مطالعہ کر رہا تھا اللہ نے تو مجھے یہ سب وہ عشق کی آگ لگی ہوئی ہے. اور پھر کیونکہ آگے جو فرمایا اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ عشق کی آگ جو بانسری میں لگی ہے، اور یہ بانسری میں عشق کی آگ لگی ہے، لیکن اس عشق کی آگ کو جوش دینے والا جام وہ نگاہ کامل ہے. وہ شراب مولانا روم نے کہا کہ وہ میں فتاد میں ہے. وہ میں کیا چیز ہے؟ جب دیدار یار ہوتا ہے، جب تذکرہ یار ہوتا ہے، تو وہ تذکرہ یار ہی اصل میں ہے، وہ بن جاتا ہے. میں خانہ صوفیاء کے نزدیک میں خانہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں پہ ان کے محبوب کا تذکرہ چھیڑا جائے. میں خانہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں پہ عرفاء بیٹھ کے اپنی جدائی کے رونے رو رہے ہوتے ہیں. تو مولانا روم لڑ جاتی ہے تو وہ چنگاری پھر آگ کا بھانبڑ بن جاتی ہے. تو وہ پھر وہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نے حریف ہر کے از یارے برید. مولانا روم کیا فرماتے ہیں کہ نے حریف ہر کے از یارے برید پردہائے شدہائے درید. کہ جب یہ عشق کی چنگاری انسان کی ذات سے اٹھتی ہے، اور جب اس چنگاری پر کسی کامل کی نگاہ پڑ جاتی ہے، جب اس کامل کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ اپنے میں آ جاتی ہے، اور اس چنگاری کو وہ نگاہ کامل اس چنگاری کو بھانبڑ بنا دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بانسری، پھر وہ کہتے ہیں کہ بانسری پھر اس کی یار، اس کی ساتھی ہوتی ہے جو یار سے کٹا ہوا ہوتا ہے. عارف کیا کرتا ہے؟ وہ معرفت والا، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں رہتا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ جب اس کے اوپر نگاہ کامل پڑ جاتی ہے تو وہ اس کے اندر وہ آگ لگ جاتی ہے. پھر وہ آگ کے ذریعے اس کامل کا یار بن جاتا ہے. اور جب اس کا یار بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے راگوں نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے. پھر جب وہ یار بنتا ہے تو تذکرے چھڑ جاتے ہیں محبوب کے، اور جب محبوب کے تذکرے چھڑتے ہیں تو دل پارا پارا ہو جاتا ہے، جگر پارا پارا ہو جاتا ہے، اپنی ذات مٹ جاتی ہے. انہیں کچھ کھانا اچھا نہیں لگتا، انہیں کچھ پینا اچھا نہیں لگتا. ان کا کھانا پینا صرف یار کا تذکرہ بن جاتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف یار کا تذکرہ بن جاتا ہے، اور ان کے لیے زندگی صرف یار کا دیدار بن جاتی ہے. یہ ایمان ہے. والذین آمنوا اشد حبا، یہ ایمان ہے. اور جس کے اندر، یہ بات یاد رکھیں، جس کے اندر شوق ہوتا ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، تو اسی کو نگاہ کامل ملتی ہے. اگر ایک شخص کے اندر طلب ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے، طلب اور تڑپ کے بنا وہ نگاہ کامل آپ کے دل پہ نہیں پڑتی. اور جب وہ تڑپ آپ کی اس حد تک پہنچ جاتی ہے، وہ طلب آپ کی اس حد تک پہنچ بنا کوئی طلب نہیں رہتی، تو پھر نگاہ مرشد پڑتی ہے. اور پھر جب وہ نگاہ مرشد اس کی روح پہ پڑتی ہے، اس کے دل پہ پڑتی ہے، تو اس کے جگر کو پارا پارا کر دیتی ہے، اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور محبوب کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں. اب مولانا روم نے اس شعر میں اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ بغیر نگاہ کامل کے کوئی حجاب نہیں اٹھتا. جب تک کسی کامل کی نگاہ نہیں ہوتی تب تک حجابات اسی طریقے سے پڑے رہتے ہیں. اور جب کسی کامل کی نگاہ ہو جاتی ہے، جب کوئی کامل آپ کی روح پہ نگاہ کر دیتا ہے، تب سارے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں.
جب وہ دل پر اللہ کی صدا لگاتا ہے، اللہ کی صدا، اللہ کی ضرب لگاتا ہے، تب اس تو بند ایسی کیفیت میں چلا ہوتی ہیں، وہ ذکر میں اتنا محو ہو جاتا ہے، ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں اس کی کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ سارے کے سارے پردے چاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سارے پردے چاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ پھر عشق کے ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ مولانا روم اس طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم چنے ظاہر بطریا کے تید، ہم چنے ظاہر بطریا کے دید، ہم چنے دمساد زو مشتاق کے دید، وہ کیفیت یہ بن ساری خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، انسان مال و دولت کی ہوس سے دور ہو جاتا ہے، انسان دنیا کی لالچوں سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی ذات کو اندر سے مٹا دیتا ہے، اور وہ اندر سے ساری خواہشات جل جاتی ہیں۔ ظاہر کیا ہوتی ہے؟ وہ اندر سے سب کچھ مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ جب وہ سب کچھ فنا ہوتا ہے پھر وتریاق کے دید، پھر وہی عشق اس کا تریاق بھی بن جاتا ہے، عشق ہی اس کی بیماری ہوتی ہے، عشق ہی اس کا علاج ہوتا ہے، اور عشق ہی اس کا طبیب ہوتا ہے۔ جب دل میں وہ چنگاری اٹھ جاتی ہے، جب دل کو عشق کی معرفت مل جاتی ہے، جب دل کو عشق کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اور جب دل عشق کی وجہ سے اپنے اندر سے تمام خواہشات، طلبات، خواہشات، تمناؤں کو مٹا دیتا ہے، پھر وہی عشق زندگی بن جاتی ہے، اور وہی عشق پھر بقا بن جاتی ہے۔ وہ اس دنیا سے تو بظاہر رخصت ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر زبانوں پہ باقی رہتا ہے۔ مولانا روم کو وہ بقا ملی تھی، وہ بظاہر تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وصال ہو گیا، لیکن بقا کیا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے مولانا روم کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن وہ بقا جو ہماری زبانوں پہ آج بھی باقی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وہ محو تھے، وہ ذکر میں بالکل اپنے آپ کو مٹا دیتے تھے۔ حضور داتا آج بھی ہماری زبانوں پہ زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہماری زبانوں سے تذکرے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ عشق کا زہر پی چکے تھے، اور پھر جب انہوں نے عشق کا زہر پیا تو پھر نگاہ کامل ہوئی، تو وہی عشق جو زہر تھا وہی عشق ان کی دوا بن گئی، اور جو دوائی دینے والا طبیب تھا، جو نگاہ کامل تھی، وہ بھی عشق کی تھی، اور جب وہ عشق طبیب بن گیا تو عشق کے بیمار کو جب مزید عشق ملا تو وہ زہر سے مٹانے سے فنا سے بقا کی طرف لوٹ چلا۔ جب فنا کر دیا، ختم ہو گیا، پھر اسی عشق نے بقا دے دی، اور مولانا روم نے اسی بات کو یہاں پہ واضح کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اس مثال کو اگر سمجھیں، زہر کیوں کہا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زہر کھا لیتا ہے، کوئی بھی زہر کھا لیتا ہے تو اس کا علاج زہر سے ہی کیا جاتا ہے، اس کا تریاق، اس کی دوا، اس کا علاج وہ زہر سے ہی کیا جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا زہر کا تذکرہ کیا کہ یہ زہر ہے، عشق ایک زہر ہے جو اندر سے فنا دیتا ہے، جو اندر سے سب کچھ مٹا دیتا ہے، پھر یہی زہر جو ہے یہی تریاق بن جاتا ہے، یہی طبیب بن جاتا ہے، یہی دوا بن جاتا ہے، پھر وہ بقا تک انسان کو لے جاتا ہے۔
اور یاد رکھیں عشق اور عشق کا ساتھی بھی عشق ہی ہوتا ہے. عشق کا ساتھی عشق کے بنا کوئی بھی نہیں ہے. عشق کی بیماری عشق سے ہی ٹھیک ہوتی ہے اور اس کا اور کوئی علاج ہی نہیں ہے. اور پھر آگے مولانا روم نے اس سے اگلے ہے نا عشق کا تو ہم نے پڑھ لیا یہ عشق ہے. اب تھوڑا سا اگر عشق کو دیکھیں تو ہم اس کو ذرا بالکل پیچیدگی سے دیکھیں تو ایک ہم تذکرہ سنتے ہیں، ایک نام سنتے ہیں انسیت کا، کسی کی طرف مائل ہونا، انسیت ہے یہ. پھر انسیت جب اپنے مقام عروج کو پہنچتی ہے وہ عقیدت بن جاتی ہے، اور جب عقیدت اپنے مقام علیین کو پہنچتی ہے، مقام عروج کو پہنچتی ہے، وہ محبت بن جاتی ہے. کی کیفیت یہ ہے کہ محبت کے اندر انسان اپنے آپ کو سراپائی محبوب بنا دیتا ہے. جتنی کہانیاں سنتے ہیں، محبت کی کہانیاں سنتے ہیں، وہ محبت ہوتی ہے. لیلا مجنوں کا قصہ یہ بھی محبت ہے، اور محبت کا اعلیٰ مقام اپنے مقام عروج کو پہنچتی ہے، اور جہاں پہ اس کا مقام ابتدائی عشق ہوتی ہے. اور پھر مقام ابتدائی عشق کیا ہے؟ وہ فنا سے پھر آگے بقا کا سفر ہے. تو مولانا راستہ کوئی آسان نہیں ہے، صرف پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نے حدیث راہ پر خومی کند عشق مجنون کند. یہ جو بصری ہے نا، یہ جو عارف ہے نا، جو عشق کی بات ہے، یہ جو روح ہے نا عشق کی بات کر رہی ہے، یہ جو عشق ہے نا رہا ہے، یہ کوئی آسان نہیں، یہ سب سے خطرناک کی بات ہو رہی ہے. عشق کا راستہ ہی مستقیم ہے، اور صوفی کے نزدیک نجات صرف اسی عشق کے راستے سے ممکن ہے. آپ دیکھیں اس عشق کے راستے میں سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس عشق کے راستے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک شعر خواجہ غلام کوٹ میں، جو سب سے خطرناک کام ہے، جو انسان کے تن کو بھی جلاتی ہے اور من کو بھی جلاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، کچھ لوگ اس بات کا انکار بھی کریں گے. کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، عشق کے ان تذکروں کا انکار کرتے ہیں. تو مولانا روم نے ان کو نہیں ہے، یہ اعلیٰ عشق کی خوراک اعلیٰ ہستیوں کی ہوتی ہے، جو اپنی ہستی کو مٹا کر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، ہر کوئی اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، ہر ایک کے لیے یہ بات آسان نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بات خطرناک راستے کی ہے، یہ بات عشق کے راستے کی ہے. اس راستے میں پہلے خود کو مٹانا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس کا تذکرہ بہت سننے کو ملتا ہے، لیکن کون ہے جو اپنی ہستی کو مٹا کے عشق کرے اور خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو جائے. جو وہ اللہ کی صدا سنے تو اس کا دل کانپ اٹھے.
جب وہ اللہ کی صدا سنے، اللہ کی ضرب لگائے تو اس کا دل لرز جائے. اور یہ ہر ایک اس کے اوپر قادر نہیں ہوتا، کیونکہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوتی. انجیر اعلیٰ پائے کا، اعلیٰ نسل کا پرندہ کھاتا ہے. اور پھر آج کا آخری شعر، بلکہ اس سے آگے کچھ اشعار ہیں لیکن ان کا سارا مفہوم ہم نے کیونکہ بیان کر دیا، اور آج اس حکایت کا آخری شعر میں آپ کو سناؤں گا. پھر انشاءاللہ کل اس سے اگلی حکایت ہم شروع کریں گے. وہ فرماتے ہیں مولانا روم اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ بند بکسل باش آزاد پسر، یہ نصیحت ہے، مولانا روم نصیحت کر رہے ہیں. بند بکسل باش آزاد پسر، چند باشی بند سیمو بند زر. وہ فرماتے ہیں پسر، ہے میرے بیٹے، اس قید کو توڑ اور آزاد ہو جا. تو چاندی اور سونے کا طلبگار کب تک رہے گا؟ کب تک ان خواہشات کا قیدی رہے گا؟ کب تک نفسانی خواہشات کا قیدی رہے گا؟ اب یہ ساری زنجیریں توڑ، اپنے اندر عشق کو بسا اور اپنے اندر اس عشق کی معرفت کو لا، عشق کی انگاری کو وہ ہوا دے کہ جب اس ہوا سے وہ عشق کی چنگاری بھانبڑ بن جائے، اور پھر وہ اندر سے سب کچھ مٹا دے، اندر سے ساری قیدوں کو توڑ دے، ساری زنجیروں کو جلا دے. جب تم اس مقام کو پھر تمہیں جن انوار کے اندر تم پہلے رہتے تھے یاد نصیب ہوں گی، جن سے تم، کیونکہ جو اہل دل اور اہل عشق ہوتے ہیں وہ بندے اس دنیا کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ہر کام کسی اور دنیا کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ان ساری زنجیروں کو توڑو اور خالصتاً اللہ کے لیے ہو جاؤ. یہی ایک نصیحت ہے مولانا روم کی، اور ساری نصیحتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کے لیے ہو جاؤ. تو یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی تمہارے لیے نجات ہے. تو آج ہم اس حکایت کو یہاں پہ ہی مکمل کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم، کیونکہ یہ عشق الہیہ کی بات تھی، تو کل ہم عشق مصطفیٰ کی بات کریں گے، اور اس کے اوپر جو مولانا روم کے دفاتر میں حکایات ہیں، اشعار ہیں، ان کو ہم بیان کریں گے. فضل فرمائے اور ہمیں